बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे अवैस से मिलते हुए ये दूसरा साल था और हम एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर मुझे डर लगता था कि शायद ऐसा ना हो पाए, क्योंकि वो एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखता था और मैं एक गरीब घर की बेटी थी जो अपने कॉलेज का खर्चा खुद उठाकर पूरा कर रही थी। ऐसे में हमारी शादी हो जाना गैर मामूली ही होता। मैंने शुरू में जब इस कॉलेज में दाखिला लिया था तो मुझे किसी का कुछ पता नहीं था। लड़कों की तो दूर की बात, मेरी बात किसी लड़की से भी ना हुई थी। फिर अवैस ने दाखिला ले लिया। वो इंतहाई शोखो चंचल था, सबको बातों में लगा लेता और सबको हंसाता रहता, और आखिर मेरी भी उससे दोस्ती हो गई और हम एक दूसरे को बाद में पसंद करने लगे। वो मुझसे बहुत मुख्तलिफ था, मगर फिर भी वो मेरे आगे पीछे फिरता था। हालांकि मेरे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं थी, मैं एक आम सी लड़की थी, फिर भी जाने क्यों वो मेरी तरफ मतवज्जा हुआ था। यही बात मुझे शक में डालती थी कि उसके पीछे तो कॉलेज की एक से बढ़कर एक लड़की थी, फिर वो मुझ जैसी गरीब और आम सी शक्लो सूरत की लड़की को पसंद क्यों करता था। मगर जब भी मैं उससे वजह पूछती तो वो हंसकर टाल जाता। कभी कभी मुझे लगता कि वो मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, मगर जब मेरी डिग्री मुकम्मल हुई तो उसने मुझे शादी के लिए कहा और अपनी माँ से मिलाने अपने घर भी ले गया, जबकि अभी तक मैंने तो अपने घर बात भी नहीं की थी। उसकी माँ बहुत अच्छी और नफीस खातून थी और मुझसे बहुत अच्छे से मिली। मैं उसकी दादी से भी मिली थी। उन लोगों ने शायद मुझे बहू के रूप में कबूल कर लिया था, तभी उन्होंने इतनी मोहब्बत मुझ पर निछावर की। मगर कुछ तो ऐसा था जो मुझे गैर आरामदेह कर रहा था। मेरा दिल मुतमईन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अवैस की दादी और माँ का हद से ज़्यादा अच्छा रवैया मुझे शक व शुबहात में मुब्तला कर रहा था। खैर, मैंने अम्मा को कह दिया कि मेरे कॉलेज का एक लड़का अपनी माँ और दादी के साथ आएगा। अम्मा को कोई एतराज़ ना हुआ। वैसे भी हमारा कौन सा कोई रिश्तेदार था जिसे हम इत्तला करते, इसीलिए अगले ही दिन वो अपनी माँ और दादी के साथ आया। अम्मा ने दरवाज़ा खोला और वो हो गया जिसको सोचा भी नहीं था। मेरी माँ के रंग तो फक हुए ही थे, उसकी दादी और माँ भी जैसे अपनी जगह साकत रह गई थी। वक्त जैसे रुक गया था। वो लोग एक दूसरे को यूं देख रही थीं जैसे पुरानी शनासाई हो। मैंने अम्मा को कंधे से पकड़कर हिलाया तो वो जैसे होश में आई और फिर एकदम उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं तो हक्का बक्का रह गई कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया। मैंने खिड़की से देखा, अवैस की माँ उसे बाजू से पकड़कर खींच कर ले जा रही थी। ऐसा लगता था मेरी माँ और उसकी माँ का बहुत पुराना ताल्लुक था, जो यकीनन खुशगवार नहीं था। अम्मा तो मुझे कुछ भी बताने पर राज़ी नहीं थी, सिर्फ इतना कहा कि मेरा रिश्ता वहाँ नहीं हो सकता। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ये क्या चल रहा है, ऐसा क्यों है। माजी का वो कौन सा राज है जो मेरी माँ के सीने में दफन था। अगले दिन अवैस ने मुझे कॉल करके बाहर बुलाया और एक डायरी देकर मुझे कहा कि ये डायरी पढ़ो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाबात मिल जाएंगे। मैं उलझन से उस डायरी को लेकर वापस आ गई। अवैस बहुत जल्दी में था, इसलिए उसने मुझे बताया ही नहीं कि ये डायरी किसकी है, सिर्फ ये कहा कि मेरी दादी ने ये दी है कि तुम्हें पढ़ने को दूँ। मगर क्यों, मैं हैरान हुई। उसे खुद नहीं पता था। कहने लगा, मैंने ये डायरी नहीं पढ़ी, तुम पढ़कर मुझे बता देना कि क्या लिखा है और किसकी है। मैं घर आई तो अम्मा अपने कामों में मसरूफ़ थीं। मैंने डायरी का पहला सफ़ा खोला तो मैं चौंक गई और एकदम सीधी होकर बैठ गई। डायरी के पहले सफ़े पर अम्मा का नाम लिखा हुआ था, मतलब ये डायरी मेरी माँ की थी। लेकिन यह अवैस को कहाँ से मिली? मैंने हैरान होकर डायरी पढ़ना शुरू की। मेरा नाम बख्तावर है और ये डायरी मुझे मेरे अब्बा ने 8वीं क्लास में पोजीशन लेने के इनाम के तौर पर दी है, और मैं बहुत खुश हूँ। आज के बाद मैं अपने दिल की सारी बातें इस डायरी से किया करूँगी, क्योंकि मेरी कोई बहन जो नहीं है। अम्मा भी अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए आज के बाद ये डायरी ही मेरी राज़दां है। डायरी बहुत मोटी थी और शुरू के सफ़ात में अम्मा ने अपने स्कूल और कॉलेज के वाक़यात लिखे हुए थे कि उनके साथ कब क्या हुआ। फिर उनके वालिद की वफ़ात का जिक्र था जब वो 12वीं क्लास में थी। मैं ये सब पढ़ के बहुत हैरान थी कि मेरी माँ के रिश्तेदार भी हैं, लेकिन अम्मा ने मुझे कभी बताया ही नहीं, सिर्फ यही कहा कि सब रिश्तेदार मर चुके हैं। मेरा बाप एक आवारा शख्स था, इसीलिए अम्मा की ससुराल में भी इज्जत नहीं थी, तो अम्मा ने तलाक ले ली और मुझे लेकर किराए के घर में रहने लगी। अम्मा की ज़िंदगी के ये सारे राज मुझे डायरी से पता चल रहे थे। डायरी से पढ़कर पता चला कि अम्मा का एक भाई भी था। अम्मा ने अपने भाई के बारे में लिखा था, मेरा भाई पहले भी मुझसे प्यार करता था, लेकिन अब्बा की वफ़ात के बाद से तो वो मेरा और ज़्यादा ख्याल रखने लगा, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता। मेरा गुजारा भी अपने भाई के बगैर नहीं होता था। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मेरा भाई अब मुझ पर कम तवज्जो देने लगा है। वो हर वक्त किसी से फ़ोन पर बातें करता रहता था। मुझे ये जानने में देर ना लगी कि मेरा भाई किसी लड़की के चुंगल में फंस गया है।
اور وہی ہوا، اس نے اماں کو کہا کہ میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ سن کر دہل گئی۔ جو لڑکی ابھی گھر آئی ہی نہیں تھی اس کے لیے وہ ابھی سے اتنا دیوانہ ہو رہا تھا، بعد میں کیا کرتا؟ میں نے اس رشتے کی بہت مخالفت کی، مگر اس نے اپنی پسند کی شادی کروا کر ہی دم لیا۔ میری بھابھی بہت حسین تھی اور میرا بھائی اس سے شادی کے بعد مجھے جیسے بھول ہی گیا تھا، بس ہر وقت اپنی بیوی کے ہی آگے پیچھے گھومتا رہتا اور اسی کے گن گاتا رہتا، اور یہ سب مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہاں تک پڑھا تھا کہ اماں کی آواز آئی، وہ اسکول میں پڑھاتی تھیں اور اب واپس آ گئی تھیں۔ میں نے جلدی سے ڈائری الماری کے اندر رکھ دی۔ اماں نے آ کر کھانا کھایا اور پھر مجھے کمرے میں بلا کر کہنے لگی، تم جانتی ہو اویس کے ساتھ اس دن جو عورتیں آئی تھیں وہ کون تھیں؟ وہ میری بھابھی اور ماں تھیں۔ لیکن خیر، ماضی کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اویس سے تمہاری شادی کرنے کو تیار ہوں، مگر ایک شرط پر، کہ وہ تمہیں الگ رکھے گا۔ میں جو سن کر خوش ہو رہی تھی ایک دم بجھ گئی۔ مانا کہ وہ بہت پیار کرتا تھا مجھ سے، لیکن اپنے گھر والوں کو کیسے چھوڑ دیتا؟ میں نے اسے جب فون کر کے اماں کی شرط کے بارے میں بتایا تو وہ بھی چپ ہو گیا اور فون بند کر دیا۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی کہ اماں نے ایسی شرط کیوں رکھی ہے۔ میں ڈائری پڑھ کر اماں کے مزید حالات جاننا چاہتی تھی، مگر مجھے وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ مجھے یہ جاننے کا بھی تجسس تھا کہ آخر اماں کی شادی ایک غریب اور آوارہ شخص کے ساتھ کیسے ہو گئی۔ جبکہ میں اس دن اویس کے گھر گئی تھی تو اس کی دادی یعنی میری نانی کا گھر دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ لوگ تو انتہائی امیر تھے، پھر اپنی بیٹی کی شادی ایک غریب گھر میں کیسے کرتی؟ شام کو میری ماں کی ماں یعنی میری نانی میری ماں سے بات کرنے آئی۔ وہ شاید یہ شرط ختم کروانا چاہتی تھیں، اسی لیے آئی تھیں۔ نانی کے جانے کے بعد میری ماں بہت روئی۔ میں نے اپنی ماں کو کبھی روتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی، جس بھابھی نے مجھ سے میری ماں کو چھین لیا، میرے بھائی کو چھین لیا، اس کے حوالے میں اپنی بیٹی کیسے کر دوں؟ تم جاننا چاہتی تھی نا کہ میں اتنی پڑھی لکھی ہو کر کیوں خوار ہو رہی ہوں؟ تو وجہ وہی عورت ہے۔ اسی نے میری ماں اور بھائی کو بھڑکا کر ایک بدکردار اور آوارہ شخص کے ساتھ رخصت کر کے میری زندگی برباد کر دی۔ یہ باتیں سن کر میں ساکت رہ گئی تھی۔ اتنا ظلم میری ماں پر۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اب اپنی ماں کا بدلہ لینا ہے۔ میں بیاہ کر اسی گھر میں جاؤں گی اور اپنی ساس سے اپنی ماں کے ساتھ کی گئی ایک ایک زیادتی کا حساب لوں گی۔ میں نے اویس کو کہا کہ اگر اس نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ وہ بیچارہ مجبور ہو گیا اور جانے کیسے اپنی ماں کو راضی کیا کہ وہ مجھے الگ گھر میں رکھے گا۔ مگر مجھے اماں پر حیرت ہوئی جنہوں نے عین نکاح کے وقت یہ شرط ختم کر دی اور مجھے کہا کہ میں تو بس اویس کی محبت کو آزما رہی تھی۔ اماں نے یہ شرط شاید نانی کے کہنے پر ختم کی تھی۔ میری ساس میری ماں اور میرے ساتھ بہت میٹھی بن رہی تھی۔ مجھے اس کی منافقت دیکھ کر غصہ آ رہا تھا کہ میری ماں کی ساری زندگی برباد کر کے اب وہ کتنا پیار جتا رہی ہے۔ میری رخصتی ہونے لگی تو اماں نے مجھے کہا، جو میری بھابھی نے میرے ساتھ کیا وہ تم اپنی نند کے ساتھ ہرگز نہ کرنا۔ میری ماں کس قدر عظیم عورت تھی۔ میں نے اماں کو تسلی دی، مگر میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اپنی نند کے ساتھ وہی کچھ کروں گی جو اس کی ماں میری ماں کے ساتھ کر چکی تھی۔ اویس کی بہن بہت اچھی تھی۔ میرے ماموں پتہ نہیں اس رشتے پر راضی تھے یا بیٹے کی وجہ سے مانے تھے، لیکن میرے ساتھ ان کا سلوک اچھا تھا۔ نانی تو مجھے بہت پیار کر رہی تھی۔ مجھے نانی نے بتایا کہ اگرچہ قسمت سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، مگر وہ اپنی بیٹی کو بہت یاد کرتی تھی۔ کہنے لگی، میں نے تمہاری ماں کو سالوں پہلے ہی معاف کر دیا تھا، مگر وہ بہت انا پرست ہے، واپس نہیں آئی۔ مجھے نانی کی باتیں سمجھ آ گئیں کہ ضرور ممانی نے ہی میری نانی کو میری ماں کے خلاف کر رکھا تھا۔ میری ممانی یعنی ساس بھی اچھے سے پیش آ رہی تھی اور لگتا نہیں تھا کہ یہ کچھ برا کر سکتی ہیں، لیکن میں کیسے بھول جاتی کہ یہ لوگ میری ماں کے ساتھ یہ سب ماضی میں کیا کر چکے ہیں۔ میری ماں کے ساتھ جو ہوا میری ممانی ذمہ دار تھی۔ اس نے اپنی نند کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا اور اب میں بھی وہی کرنے والی تھی۔ میں نے اپنی معصوم سی نند کے ساتھ دوستی بڑھانی شروع کر دی۔ وہ اچھی لڑکی تھی، مجھے اپنی بڑی بہن سمجھنے لگی۔ میں نے اپنے محلے کے ایک لڑکے کو اس کے پیچھے لگا دیا اور اپنی نند کو اس کے چکر میں الجھا دیا۔ وہ لڑکا بہت خراب تھا، بالکل میرے باپ جیسا، کچھ کماتا نہیں تھا اور سارا دن یوں ہی پھرتا رہتا تھا۔ مگر یہ سب باتیں میری نند کو معلوم نہیں تھیں۔ وہ اس سے بات چیت کرنے لگی اور پسند کرنے لگی۔ میں اپنی نند اور اس لڑکے کی ملاقاتیں کروانے لگی۔ میں یہ چاہتی تھی کہ یہ اپنے گھر والوں سے اس لڑکے کے لیے بغاوت کرے۔ میں یہ چاہتی تھی کہ جیسے میری ماں کی بھابھی نے اماں کی شادی ایک خراب انسان کے ساتھ کر دی تھی، ویسے ہی میں بھی کروں۔ جب اس کی بیٹی کی شادی ایسی جگہ ہوگی پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ وہی ہوا جو میں چاہتی تھی۔ میری نند کا رشتہ آیا تو اس نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ جب اس سے لڑکے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتا دیا۔ گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔
میرا شوہر اویس تو بہت زیادہ غصے میں تھا۔ میں نے اپنی نند کو یہی سمجھایا کہ اپنی بات پر ڈٹی رہو ورنہ گھر سے بھاگ جانا۔ جب مجھے لگا کہ اس لڑکے کے لیے میرا شوہر اور سسرال والے کبھی نہیں مانیں گے تو میں نے اپنی نند کو مشورہ دیا کہ وہ گھر سے بھاگ جائے۔ جس دن اس نے بھاگنا تھا اس رات کو میں اپنی ماں کے گھر رہنے آ گئی تاکہ کل کو مجھ پر نام نہ آئے کہ نند کو بھگانے میں بھابھی کا ہاتھ تھا۔ میرا شوہر مجھے اماں کے گھر چھوڑ کر خود گھر چلا گیا۔ میں نے اپنی نند کو فون کر کے کہہ دیا کہ رات 1 بجے گھر سے باہر نکلنا اور اس لڑکے کے ساتھ بھاگ جانا۔ میری ماں مجھے خلاف معمول دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں نے اماں کو نہیں بتایا تھا کہ میں کیا کرتی پھر رہی ہوں۔ میں جب ان کو کہتی کہ ماں میں آپ کا بدلہ لوں گی تو وہ مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیتی تھی، اسی لیے ان کو کچھ نہیں بتایا۔ مجھے بس بے چینی سے انتظار تھا کہ جیسا میں نے سوچ رکھا ہے ویسا ہی ہو۔ اماں اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے کپڑے بدلنے کے لیے جیسی الماری کھولی میری نظر کپڑوں کے ڈھیر کے نیچے دبی اماں کی ڈائری پر پڑی۔ اماں نے مجھے سب بتا تو دیا تھا مگر وقت گزاری کے لیے میں اماں کی ڈائری لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور وہاں سے پڑھنا شروع کیا جہاں سے چھوڑا تھا۔ اماں نے کچھ صفحوں کے بعد لکھا تھا، مجھے اپنی بھابھی بری لگنے لگی۔ اس نے مجھ سے میرے بھائی کو چھین لیا تھا۔ مجھے اس سے حسد ہونے لگا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے بھائی کی زندگی سے نکل جائے۔ میں نے جو پلان بنایا تھا مجھے 100% یقین تھا کہ اس میں کامیاب ہوں گی کیونکہ اس پلان پر میں نے ہفتوں محنت کی تھی۔ بس اب مجھے کوئی ایسا شخص مل جاتا جس کے ساتھ مل کر میں اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتی تو سب ٹھیک ہو جاتا، پھر کسی کو پتہ نہ چلتا اور میرا کام بھی ہو جاتا۔ میں نے اپنی دوست سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ کالج کا ایک لڑکا ہے، وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، بس اس کو بدلے میں کچھ پیسے چاہیے ہوں گے۔ میں نے دوست کے ساتھ اس لڑکے سے ملاقات کی۔ وہ بہت زیادہ پیسے مانگ رہا تھا کیونکہ کام بھی تو اتنا ہی بڑا تھا۔ میں نے اسے 50,000 دینے کی حامی بھر لی اور گھر آ کر سوچنے لگی کہ میں 50,000 کا بندوبست کیسے کروں گی۔ رقم بڑی تھی اور ہم مڈل کلاس لوگ تھے۔ اتنی رقم اگر میں اماں سے مانگتی تو وہ لازمی شک میں پڑ جاتی، لیکن میں جو کرنا چاہتی تھی اس کے لیے اس لڑکے کا ساتھ دینا بہت ضروری تھا ورنہ میرا پلان فیل ہو جاتا۔ میں نے چوری کرنے کا سوچا۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے تو میں بھائی کے کمرے میں گئی۔ اس کی بیوی کچھ دنوں کے لیے میکے گئی ہوئی تھی، اسی لیے اس کا دل یہاں کب لگنا تھا۔ وہ بھی اپنی بیوی کے پیچھے اس کے گھر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی الماری کھولی اور بھابھی کا جو سونے کا سیٹ بھائی نے شادی کی سالگرہ پر دیا تھا وہ نکال لیا۔ میرا ارادہ اسے بیچنے کا تھا لیکن میں چاہتی تھی کہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ میں نے بھابھی کا ایک سوٹ بھی چرا لیا۔ اگلے دن بھائی اور بھابھی واپس آ گئے۔ میں نے کالج میں ہی کپڑے تبدیل کیے، بھابھی کا سوٹ پہنا اور بھابھی کے جیسا ہی نقاب کر لیا۔ اب مجھے کوئی بھی دیکھتا تو یہی لگتا کہ میری بھابھی حسنہ ہے۔ میں نے سنار کے پاس جا کر اس سیٹ کو بیچ دیا اور ساری رقم لا کر اس لڑکے کے ہاتھ میں رکھ دی اور ایک بار پھر سے اسے اپنا پلان بتایا۔ میں چاہتی تھی کہ 2 دن بعد جب میرا بھائی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جائے گا تو وہ میری بھابھی کے کمرے میں رات کو جائے، پھر میں ان لوگوں کی ویڈیو ریکارڈ کر لوں گی اور شور مچا دوں گی۔ اماں بھی اپنی آنکھوں سے اپنی بہو کے کارنامے دیکھ لیں گی اور اس کو ہم الزام لگا کر بدکردار کہہ کر گھر سے نکال دیں گے۔ جب بھائی واپس آئے گا تو میں اس کو وہ ویڈیوز دکھا دوں گی۔ وہ مرد ہے، کیسے اپنی بیوی کی بد چلنی برداشت کرے گا؟ وہ اسے فوراً طلاق دے دے گا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ بھابھی سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ 2 دن بعد بھائی کو کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا تو وہ چلا گیا اور میں انتظار کرنے لگی کہ کب رات ہو اور میں اپنے مقصد کو عملی جامہ پہناؤں۔ رات کے 10 بجے اماں اور بھابھی اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے تو میں نے اس لڑکے کو فون کر کے اپنے گھر آنے کا کہا اور کہا کہ سیڑھیوں کے سامنے والا کمرہ ہے، آتے ہی سیدھا وہاں چلے جانا۔ مجھے اس وقت اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ میں ایک لڑکی ہو کر ایک لڑکی کی عزت خراب کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس وقت مجھے صرف اپنا بدلہ نظر آ رہا تھا۔ 12 بجے میں نے گھر میں کسی کو کودتے دیکھا کیونکہ میں تو جاگ ہی اس کے انتظار میں رہی تھی کہ کب میرے کالج کا وہ لڑکا میری بھابھی کے کمرے میں جائے اور میں ان دونوں کی ویڈیو بنا لوں۔ میں نے بھابھی کے کھانے میں نیند کی گولی ملا دی تھی جس سے وہ گہری نیند سو گئی تھی اور اس بات کا کوئی چانس نہیں تھا کہ وہ اٹھتی اور ایک غیر لڑکے کو کمرے میں دیکھ کر شور مچاتی۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ ایک سایہ سا بھابھی کے کمرے میں گیا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ بس میرا کام ہونے والا ہے۔ میں جلدی سے موبائل لے کر اس طرف چلی گئی اور کھڑکی کھول کر کھڑی ہو گئی۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ لڑکا بھابھی کے بستر پر بیٹھ کر بھابھی کا ہاتھ پکڑے تو میں ویڈیو بنا لوں، مگر وہ تو کمرے میں جا کر پریشان کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا کہ وہ یوں بت کی مانند کھڑا کیوں ہے؟ جس کام کے لیے میں نے اسے بلایا ہے وہ کر کیوں نہیں رہا؟ میں جو ہی کمرے میں گئی تو اسی وقت اچانک ہی میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے فوراً وہ ڈائری تکیے کے نیچے چھپا لی اور جلدی سے لیٹ گئی تاکہ اماں کو لگے کہ میں سو رہی ہوں۔
اماں کمرے میں آئی اور مجھے سوتا ہوا دیکھ کر مطمئن ہو کر واپس چلی گئی، جبکہ میرا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں کیا سمجھ رہی تھی اور یہ سب کیا نکلا؟ میری ماں نے مجھے اور کچھ بتایا تھا اور ڈائری پر کچھ اور ہی حقیقت لکھی تھی، جسے پڑھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ اماں کے کمرے سے جاتے ہی میں نے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ ڈائری کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ جو ہی میں کمرے میں گئی اسی وقت اچانک بھابھی کی آنکھ کھل گئی۔ ایک غیر لڑکے کو کمرے میں دیکھ کر وہ چیخنے لگی اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب باتھ روم سے بھائی کو نکلتے دیکھا۔ میں کانپ گئی کہ بھائی تو گھر پر تھا ہی نہیں۔ پھر میری بھابھی چیخ کر بھائی سے بولی، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ کی بہن میرے خلاف سازش کر رہی ہے، مجھے بد کردار ثابت کرنے کے لیے پلاننگ کر رہی ہے، مگر آپ مانے نہیں، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ تب مجھے پتا چلا کہ میری اپنی دوست نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور بھابھی کو سب بتا دیا تھا کہ میں ان کے خلاف کیا کرنے والی ہوں، تو اس نے اپنے شوہر کو بتا دیا۔ میرے بھائی نے اس لڑکے کو پکڑ کر پٹائی کی تو اس نے سب کچھ بتا دیا کہ اس نے یہ سب میرے کہنے پر کیا ہے۔ میرے بھائی اور ماں کی حالت دیکھنے والی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ نادانی میں مجھ سے بھول ہو گئی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ سب مجھ سے منہ موڑ لیتے۔ میں بھی اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی ہوں، اسی لیے عادل کے ساتھ گھر سے بھاگنے کا پلان بنا لیا ہے۔ میں نے انہیں بہت کہا کہ میری شادی عادل سے کروا دیں، مگر بھائی کی آنکھوں پر اپنی بیوی کی محبت کی پٹی بندھی ہے، بھابھی نے ہی منع کر دیا ہوگا۔ آج اس گھر میں میرا آخری دن ہے، میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں اور اس سب کی ذمہ دار بھابھی ہے۔ اس کے بعد آگے کچھ نہیں لکھا تھا۔ یہ سب پڑھ کر میری سانسیں رک گئیں۔ میری ساس یعنی اماں کی بھابھی غلط نہیں تھی، میری ماں غلط تھی، اور سب سے بڑھ کر میں کتنی غلط تھی۔ میں بھی تو ماں پر ہی گئی تھی۔ اماں نے اپنی بھابھی کے خلاف سازش کی تھی اور میں نے اپنی نند کے خلاف۔ یہ یاد آتے ہی میں فوراً اٹھی اور وقت دیکھا، 1 بجنے والا تھا، یعنی میری نند گھر سے نکلنے والی تھی۔ مجھے یہ سب روکنا تھا۔ میں نے نند کو فون کیا تھا کہ اسے منع کروں، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر اویس کو، پھر ساس اور سسر تک کو بھی فون ملایا، مگر کسی نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ میری سانس رکنے لگی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے ہی تو اسے کہا تھا کہ سب کو دودھ میں نیند کی گولیاں ملا کر کھلا دے، اب کوئی فون کیسے اٹھاتا؟ میں نے جلدی سے دوپٹہ لیا اور باہر بھاگی۔ اماں بھی جاگ گئیں۔ مجھے روکتے ہوئے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے کہا، اپنی غلطی کو سدھارنے جا رہی ہوں، آپ کی وجہ سے ایک معصوم کو سزا دینے چلی تھی، مگر شکر ہے حقیقت کھل گئی۔ اپنی ماں کو یوں ہی حیران پریشان چھوڑ کر میں بھاگتے ہوئے سڑک پر آئی اور ٹیکسی لی۔ جتنی دیر میں گھر پہنچی میں نے دیکھا کہ میری نند نقاب اوڑھے گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ کے اندر کیا اور اسے کمرے میں لے آئی۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، تو میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے شروع سے آخر تک سب بتا دیا اور معافی مانگی۔ تھی تو وہ بھی ایک نند، مگر میری ماں جیسی نہیں تھی وہ۔ اس نے مجھے معاف کر کے گلے سے لگا لیا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میری ماں کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ہمیشہ خود کو صحیح اور دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں۔ میری دعا تھی کہ کاش اسے بھی جلد اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔